अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 97 के स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहता हूँ। जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आप यकीनन जुम्मे की बरकतों को, रहमतों को सुबह से ही समेट रहे होंगे, क्योंकि फरमाया जुम्मे वाले दिन जो आदमी सुबह के वक़्त सूरतुल कहफ जो 15वें पारे में है जो आदमी पढ़ लेता है, फरमाया अगले जुम्मे तक अल्लाह ताला इसको एक ऐसा नूर अता फरमाता है जिसकी वजह से ये फितनों से और मुसीबतों से अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाता है। सूरह जुम्मा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं। तो आज हम भी जैसे आप जानते हैं जुम्मे वाले दिन हमारा एक इस्लामिक प्रोग्राम होता है, तो उसी हवाले से आज भी हम एक प्रोग्राम लेके हाज़िर हुए हैं। मेरे साथ हमारे इलाके की बड़ी जानी पहचानी शख्सियत इल्म अदब में अपना एक मकाम रखते हैं, मौलाना अब्दुल्ला जान साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। हम इंशाअल्लाह आज उनसे बड़ी ढेरों बातें भी करेंगे और इस्लामी हवाले से इस्लाम ने औरत को जो हुकूक दिए हैं, इस्लाम ने औरत की कैसे इज़्ज़त की है, कैसे उसकी हिफाजत का इंतज़ाम किया है, आज उस हवाले से हम इंशाअल्लाह बात भी करेंगे। तो आप भी अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा इसको कि इस्लाम औरत के हवाले से क्या आप क्या जानते हैं कि इस्लाम ने औरत को कितने हकूक़ दिए और इस्लाम औरत की कैसे हिफाजत करता है। और ये जो मायूसियाँ हैं हमारे मुआशरे में, जिसकी वजह से ऐसे हालात सामने आ रहे हैं कि लोग मायूस हैं कि शायद इस्लाम हमें पीछे धकेलना चाहता है या इस्लाम ने हमें, तो इसकी आखिर वजह क्या है। एक तो है गलत कहकर जान छुड़ा लेना कि भाई गलत हो रहा है, कि ये गलत है, ऐसे ये तो एक सिंपल सी बात है। गलत को गलत कहना कोई मुश्किल बात नहीं होती, हमें हल देखना है कि इसका हल क्या है, कि ये ऐसा हुआ क्यों। वो कहता तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लौटा। आज सारे मुसलमानों से, रहनुमाओं से, अरबाब हल वक़्त जो है उनसे एक सवाल बनता है कि ये क्यों हुआ ऐसा, आखिर पीछे वजह तो होती ना कोई। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो हमारे साथ मौलाना अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं। मैं आपके और उनके दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं होगा। मौलाना कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की दुआ है। हाँ ये क्लिक कर लें इसको। तो हम आज जो है इस हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि इस्लाम हमें कैसी मायूसियों से निकालता है और इस्लाम हमें कैसे अमन की तरफ और आतशी की तरफ हमें इस्लाम लेके आता है। आज उस हवाले से इंशाअल्लाह बात होगी और मौलाना साहब हमारे साथ हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपकी राय में इस्लाम एक औरत को क्या इज़्ज़त हुकूक और क्या उसकी हिफाजत का इंतज़ाम करता है। लेकिन हमारे जितने भी कमेंट्स होने चाहिए कोशिश करें मुस्बत अंदाज में हों, ताकि बेहतरी आए। हमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, किसी को दबाना नहीं है, किसी को गलत जो गलत है वो गलत है, उसको मज़ीद गलत कहकर अपना जो है ना वो नहीं, बल्कि हम इसका हल पेश करें, हम इसका मुतबादिल पेश करें कि आखिर वजह क्या है। तो इंशाअल्लाह हम इस पे बात करेंगे। तो मौलाना हमारे साथ मौजूद हैं, आप सुनाए खैरियत से हैं? माशाल्लाह ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आपकी नवाजिश, आपने हमें टाइम दिया और पहले भी आप FM 97 के स्टूडियो में अक्सर जो है ना टाइम देते रहते हैं, तो आज भी आपने हमारे लिए वक़्त निकाला, हम आपसे शुक्रगुज़ार भी हैं। और आपकी जितनी भी FM 97 के लिए पहले भी खिदमात रही हैं हम उनको भी सराहते हैं। हुज़ूर वाला ये आज जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप हम को भी शेयर हो गया कि इस हवाले से हमें इस्लाम क्या तालीमात हैं इस्लाम की, क्या इस्लाम ने वाकई ये जो मायूसियाँ हैं हमारे माशरे में, तो इस्लाम ने सबसे पहले औरत को उस माशरे में, जिस माशरे में इस्लाम आया था, इस्लाम ने क्या बुनियादी चीज़ औरत को दी कि जिसको अगर हमारी माएँ बहनें सुने तो उनको खुशी हो कि ये तो हमारे हक़ में है, हमारे ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि इस्लाम तो हमारे हक़ में है। वो तो कुछ उस पे हमारे लिस्नर को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि
آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا اور لوگوں تک ایک مثبت بات پہنچانے کا یہ ایک بڑا خوبصورت پلیٹ فارم ہے جی. اس کے بعد میں اپنے سامعین کو بھی جو ہے وہ جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں اور ان لمحات کو جو ہے وہ اس پروگرام کے ساتھ جو ہے وہ سننے اور ان کو جو ہے اس پروگرام کو دیکھنے کی وجہ سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، بابرکت گھڑیاں ہیں، خوبصورت دن ہے. تو بس جو ہے اسلام تو ایک بڑا خوبصورت اور جامع جو ہے وہ مذہب ہے. اس کے اندر کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کی نشاندہی نہ کی ہو، کسی بھی چیز کو اس کا پورا پورا حق نہ ملا ہو. عورت کو تو اسلام نے جو ہے وہ مقام عطا کیا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ کیا رویہ تھا اور معاشرے کے اندر عورت کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا. یہ مشہور ہے، سنتے رہتے ہیں کہ بچی جو ہے اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اب دیکھیں وہ باپ کہ اس کے دل میں، اس کے جو ہے سینے کے اندر کیسا پتھر دل ہے کہ وہ اپنی بچی جو پھول ہے، خوبصورت ہے، اس کو کس بے دردی کے ساتھ جو ہے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ تڑپڑ کر رہا ہے، زندہ دفن. اب یہ کتنی جو معیوب سی بات ہے، لیکن چونکہ وہ بددینی تھی، اسلام سے دوری تھی اور ایک معاشرے کی ایک نیچر ایسی بن چکی تھی. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر اس بات کو ختم کیا ہے اور عورتوں کو مقام عطا کیا ہے اور جو ہے بچیوں کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بڑا خوبصورت یہ جو ہے دین عطا کی. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مایوسی کو، آج جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں اس قدر مایوس ہیں، اس مایوسی کو اللہ کے نبی نے ختم کیا ہے. ایک صحابیہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائی کہ یا رسول اللہ، مرد تو ہم سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ جہاد میں بھی شریک ہوتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ جنازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، وہ تو ہم سے ثواب میں بہت آگے نکل چکے ہیں. تو اللہ کے نبی نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اگر آپ بھی اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے گھروں میں محفوظ رہیں گی، جو ہے وہ شریعت نے جن باتوں کا حکم دیے ہے ان کے اوپر اگر عمل کرتی رہیں گی تو آپ کو بھی ان کے ثواب میں پورا پورا حصہ ملے گا. اب جو ہے اللہ رب العزت نے بھی عورتوں کے مقامات سورۃ نور کے اندر اور سورۃ نساء کے اندر یہ جو ہے تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ معاشرے کے اندر اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک عورت ہے، اس کی اگر ماں بن جاتی ہے تو فرمایا کہ اس کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے. اللہ نے اس کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت سجائی ہے. اور ایک صحابی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بیٹی کی صحیح تربیت کی، اس کی پرورش کی، اس کی شادی کی، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر جو ہے وہ جنت واجب فرما دے گی. اور اسی طرح فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی، اور اسی طرح اب یہ جو ہے دیکھیں عورت کو اللہ کے نبی نے کتنا مقام ادا کیا ہے کہ اگر وہ ماں کی صورت میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر بہن کی صورت میں ہے، بیٹی کی صورت میں ہے. تو یہ سارے کے سارے اسلام نے ہی حقوق عورت کو عطا کیے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ عورت کو جو ہے وہ بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور جو ہے وہ ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے عورت کو استعمال کیا جاتا تھا. لیکن اسلام نے جو ہے عورت کو ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے اور عزتیں عطا کی ہیں کہ جو ہے وہ مرد جو ہے جس کے پیچھے جو ہے وہ عورت کا ہاتھ ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں ہم دیکھیں تو جو بڑے بڑے جرنیل صحابہ کرام ہیں اور جو بچوں کی تربیت ہونے والی ہے، لیکن حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بہادر اور نڈر عورت، ان کے 4 بیٹے ہیں اور ان بیٹوں کی ایسی تربیت کی ہے اور ان بیٹوں کو جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار کر رہی ہیں اور ان کو جو ہے وہ ابھار رہی ہیں کہ صبح میرا بیٹا جنگ ہوگی، آپ اس جنگ کے اندر بہادری سے لڑنا ہے اور جو ہے واپس نہیں آنا، اور جو ہے وہ شعر پڑھ رہی ہیں اور ان کے جذبات کو ابھار رہی ہیں کہ جو ہے دشمن کا مقابلہ جو ہے وہ سینہ تان کے کرنا ہے. ایک بیٹے کو بھیجا، وہ بھی شہید ہو گیا. پھر دوسرا بیٹا، اس کو جو ہے وہ ابھار رہی ہیں اور اس کو جو ہے شعروں کے ساتھ اس کے جذبات کو، پھر اس کو وہ گیا، وہ بھی شہید. کرتے کرتے 4 بیٹے شہید ہو. اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس عورت کی کیسی تربیت ہوئی تھی کہ اسلام کے لیے، جہاد کے لیے اس عورت نے، یہ بات بڑی مشکل ہے. یعنی میں آپ کی بات معذرت سے کاٹ رہا ہوں کہ یہ جو اسلام نے سب سے پہلے عورت کو زندگی دی ہے، یعنی یہ موت سے بچایا، زندگیاں دی، اور صرف زندگی نہیں دی کہ بلکہ عزت دلوائی. جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اگر ماں ہے
تو فرمایا کہ اس کے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنتیں تو ماؤں کے قدموں تلے ہیں. اور جیسے آپ بیٹی کا اور بہن کا بھی فرما رہے تھے کہ فرمایا جس آدمی نے اپنی 2 بیٹیوں کو پالا، ان کی صحیح تربیت کی، ان کو جوان کیا، تو فرمایا قیامت کے دن جوان کیا اور پھر ان کے اگلے گھر تک اس کو پہنچایا اور اس کا دیکھ بھال کرتا رہا. فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں. تو فرمایا قیامت کے دن جنت میں ایسے وہ میرے ساتھ ہوگا. اور ایک صحابی نے، جیسے آپ جانتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، تو آپ نے فرمایا 1 بیٹی والے کے لیے بھی یہی اللہ کے ہاں سے انعام ہے. اور بیوی کے متعلق شریعت نے ہمیں مختصر وقت میں بتائیں کہ ان کے ساتھ کیسا رویہ ایک مرد کا ہونا چاہیے، چونکہ اکثر جو مایوسیوں کی بنیاد بنتی ہیں وہ یہ والا رشتہ، حالانکہ یہ رشتہ اتنا اہم ہے کہ یعنی جنت میں جانے کے بعد سارے رشتے اپنے اپنے کسی نہ کسی حد تک الگ ہو جائیں گے. باپ ہے وہ اپنی جنت میں، ماں ہے وہ اپنے یعنی ادھر جنت میں ان کے ساتھ ہیں جی. لیکن میاں بیوی کا جو آپس کا رشتہ ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، یہ ساری جنت میں اپنی اپنی جنتوں میں، لیکن میاں بیوی جنت میں بھی اکٹھے. اور دنیا کا جو پہلا رشتہ تھا، دنیا کا جو پہلا رشتہ ہے وہ بھی ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے، آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا ہے. تو یہ ایک بہت معاشرے میں جیسے عالی قوانین میں ایک بہت یہ مضبوط کڑی ہے، بہت مضبوط رشتہ ہے. اس حوالے سے ہمارے لسنر کو تھوڑا بتائیے گا کہ اسلام عورت کی خاص طور پہ بیوی کی عزت، حوصلہ افزائی، اسے حوصلہ دینا، اسے مایوسی سے بچانا، جی اسلام اس پہ ہمارے کیا ہمیں رہنمائی کرتا ہے؟ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ نے بہت اچھی بات فرمائی. دیکھیں جی قرآن پاک نے تو عورت اور مرد کے اس جو ہے رشتے کو فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ماشاءاللہ، کہ یہ مرد اور عورت یہ جو میاں بیوی ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہیں. یعنی اتنا اللہ نے قرآن پاک میں اور شریعت نے ان کو اتنا قریب کر دیا ہے کہ جس طرح یہ لباس ہے انسان کے جسم سب سے زیادہ قریب ہے. تو فرمایا کہ یہ میاں بیوی آپس میں سب سے زیادہ قریب ہیں، یہ ایک دوسرے کا لباس ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت لباس کی آگے کتنی آپ خوبیاں بتانا چاہیں گے کہ لباس کتنا انسان کی حفاظت کرتا ہے. اچھا سردی گرمی میں لباس ہی انسان کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح معاشرے میں جو ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، غربت کے حالات ہیں، مایوسیوں کے حالات ہیں، اور کسی چیز کی، کسی نعمت کی کمی کے حالات ہیں، ان میں میاں بیوی ایک دوسرے کی آپس میں مایوسی سے ان کو بچائیں گے، ان کی حفاظت کریں گے ایک دوسرے کا. ماشاءاللہ بڑی اہم قرآن کی آیت. تو اس نے تو پورے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہوا نا جی. اس سے بہتر انداز میں ان کے رشتے کو اور ان کی محبت کو آپس میں بیان کرنے کے لیے شاید ہی، اور قرآن سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے. تو جی آپ بالکل فرما رہے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے جو ہے میاں بیوی کو آپس میں ایک لباس جو ہے وہ قرار دیا ہے. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ اسلام، کہتے ہیں میں یورپ ممالک میں بھی گیا ہوں، وہاں پہ عورت جو ہے وہ بہت پریشان ہے اس معاملے میں کہ اب ہمارا یہ ہے دین اسلام کا کتنا خوبصورت یہ نظام ہے کہ ایک عورت جو ہے، ایک بیٹی جو ہے، باپ اس کو جو ہے کسی بڑے خوبصورت طریقے سے، اور اس کے بھائی اور اس کے عزیز و اقارب بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے اس کو الوداع کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اس کے خاوند تک پہنچا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کیسے اعتماد میں لیا ہے کہ میں آپ کی شادی اس نوجوان سے کر رہا ہوں جو معاشرے میں جو بہت خوبصورت بھی ہے اور خوبصیرت بھی ہے، یعنی کہ ایک بہت اچھا انسان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک اعتماد کے اندر لیا ہے، اور جو ہے یہ خوبصورت رشتہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں گھر کے اندر جا رہے ہیں تو گھر کے کام اور ان کام کے اندر جو ہے ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، عورتوں کا، اپنی بیویوں کا، اپنے کام خود سے کر رہے ہیں. بعض دفعہ جو ہے کپڑوں کو سلائی کر لینا، جوتے کا گانٹھ لینا، اور اسی طرح دوسرے دیگر کام کرنا. اب عورت کے ساتھ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا، اور جو ہے اس کی جو ہے اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ کیا ہے اس کو نام جو ہے اس کو شاباش دینی یا اس کو جو ہے حوصلہ افزائی کرنی، یہ ایک مرد کے لیے ضروری ہے. دیکھیں یقین کریں عورت جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ مرد کی ایک محافظ ہے، اس کے بچوں کی تربیت کر رہی ہے اور اس کے گھر کی حفاظت کر رہی ہے اور اس کے جو ہے وہ ساز و سامان کی حفاظت کر رہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرد کو بھی ذمہ دار مرد بن کے گھر میں داخل ہونا چاہیے. عورت کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک اس کا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ جو ہے وہ تلخ کلامی نہیں، اچھے اخلاق.
بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ میں گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں، کیونکہ میں سب سے اچھے میرے اخلاق ہیں گھر والوں کے ساتھ. تو اس لیے خیرکم کیسے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں سے بہتر ہے. اور پھر فرمایا کہ میری تو اپنی 9 بیوی ہیں، تو میں ان سے تم سب سے زیادہ بہتر ہوں. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں. اور یہ حضور اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے. اسلام ایک تھیوری نہیں ہے کہ بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہو بس، نہیں، بلکہ اسلام تو رہ کے دکھاتا ہے کہ یوں رہا جاتا ہے، یوں رہا جاتا ہے. وہ ایک واقعہ آتا ہے، میں آپ کی بات کو یعنی میاں بیوی کا آپس میں کس طرح، چونکہ یہ ایک دن کا معاملہ تو ہے نہیں کہ سختی کر لو، یہ تو ہمیشہ اللہ پاک جتنی زندگی دے کتنا لمبا ایک سلسلہ ہے. تو اس میں اس طرح کی سختی، اس طرح کی شدت نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے ہم عام دوسرے اپنے رشتوں میں تھوڑا سا کبھی دکھا دیتے ہیں. تو کیونکہ اس میں ہمیشہ چلنا ہے اور ایک جو ہے نا لانگ ٹائم ہے اس میں، تو اس لہٰذا اس میں تھوڑی سی، اور اللہ کے نبی ہمیں سکھا کر گئے ہیں. اور اگر ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ کریں گے تو ہمارا یہ نہ صرف ایک معاشرتی بہتری آئے گی، بلکہ ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے، اس میں ہمیں اس پہ اجر بھی مل رہا ہے. کیونکہ ہم ہر کام کو اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ سمجھ کے کریں گے تو ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ. ایک حدیث میں تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہ یہ جو امیر صحابہ ہیں، یہ جو امراء ہیں، یہ ہم سے آگے نکل جائیں گے. یہ تو ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں بھی جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن چند چیزوں میں وہ ہم سے الگ ہیں. تو ان میں فرمایا کہ وہ صدقات بہت کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ کے نبی ان کو سکھا رہے ہیں بھائی سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے، سبحان اللہ، اور الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے، اللہ اکبر پڑھنا صدقہ ہے. اور آگے فرمایا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں اسلام ہمیں کتنا خوبصورت، کتنی آسانیاں دے رہا ہے اور کتنی مایوسیوں سے نکال رہا ہے. ہر آدمی پریشان ہے گھر کے حالات میں، جی غربت کی وجہ سے. کہتے دیکھیں یہ چیزیں. اور ایک اقبال نے نا اس کو بڑا اچھے انداز میں، اقبال کہہ رہے ہیں کہ ایک بچے کو، چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہوئے، اصل میں تو معاشرے کو سمجھانا ہوتا ہے لیکن اپنا وہ کریکٹر ایک بچے کو سامنے بٹھا کے کہہ رہا ہے کہ جب تو کسی بات سے ناراض ہو جاتا ہے مجھ سے، تو کتنا تو بھولا ہے کہ ایک ٹکڑا کاغذ کا ہے، اس کو لے کر تو خوش ہو جاتا ہے. گھروں میں یہ مسائل چلتے ہیں کہ کما نہیں رہے، کھا نہیں رہے، پیسے کم ہیں، یہ چیزیں کم ہیں. تو جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے گھروں میں محبتیں، گھروں میں سکون، عزتیں، یہ چیزوں سے نہیں آتی. ہم دیکھتے ہیں صحابہ رضی اللہ ان کے جو گھر تھے، وہ جتنی ہمارے گھروں میں مشینیں ہیں ان میں تو کوئی بھی نہیں تھی ان کے پاس. ہمارے تو ہر چیز کی مشین الحمدللہ آ گئی، اور جتنی مشینیں ہیں پریشانیاں بھی اتنی زیادہ ہیں. جی حالانکہ ان کے گھر مشینوں سے پاک تھے، چیزوں سے پاک تھے، اور جہیز اور ساری چیزوں سے اتنی نہیں تھی، لیکن سکون سے بھرے ہوئے تھے. کیونکہ گھروں میں عمل تھا اور یقین تھا کہ بھئی یہ زندگی اصل نہیں، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونی. لہذا یہاں پہ جتنے بھی حالات ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، وہ تو مطلب آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اور عنقریب اللہ آسانیاں لائے گا، عنقریب اللہ کشادگیاں لائے گا. اس لیے صحابہ سے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ سے پر امید ہو، مایوس نہیں ہونا. تو حضور اس پہ میں زیادہ حائل ہو رہا ہوں آپ کے اور بیچ میں مجسر کے، اس مایوسی معاشرے کو کس طرف لے جاتی ہے. ہمیں آج جو میں جو سمجھتا ہوں، میری جو اپنی آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو جتنے بھی چند دن پہلے کچھ واقعات لوگوں سامنے آئے، اس پہ لوگوں نے رائے بھی دی، اپنے اظہار بھی کیا. تو جو میری رائے ہے کہ پیچھے اس کی بنیاد مایوسی ہے. آج مسلمان مایوس ہے اللہ سے، دین سے، اسلام سے. عورتیں، مرد مایوس ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس اسلام نے بلکہ دبا دیا ہے، ہمیں اسلام تو ہمیں کچھ دے ہی نہیں رہا، اسلام نے تو ہمیں بند کر دیا گھروں کے اندر. اور مرد بھی، وہ بھی پریشان ہے کہ بس اسلام، اللہ نے کچھ نہیں کرنا، یا خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. اللہ تو کوئی رستہ نہیں کھولے گا. اسلام ہمیں کس طرح مایوسیوں سے نکالتا ہے، اور کون سی قرآن میں ایسی آیات ہیں جن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ مایوس نہیں ہونا. مایوسی تو کفر ہے. اس پہ مایوسی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں معاشرے میں جو کیا مایوس معاشرہ کبھی آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو اس پہ کچھ ہمارے لسن کو بتائیے. دیکھیں مجھے وہ ایک اس نعرہ ایک یاد آ گیا ہے. اس میں دیکھیں وہ عورتیں مطلب ایسا نعرہ لگا رہی تھی کہ ہمیں، جیسے وہ ایک دیت والا معاملہ تھا، اس کے اندر وہ کہہ رہی تھی
کہ عورت نے جو ہے اسلام کو مقام نہیں دیا، اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا کہ جب کوئی عورت قتل ہو جاتی ہے تو اس کی دیت جو ہے وہ 50 اونٹ ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی مرد قتل ہوتا ہے تو اس کے دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں اب یہاں پہ عورت کا مقام کم ہے، مرد کا زیادہ ہے، تو اب دیکھیں اس میں بھی عورت کا ہی فائدہ ہے۔ دیکھیں اگر ایک خامد ہے، اس کی بیوی قتل ہو گئی، تو اب اس مقتول عورت جو ہے، مقتولہ عورت کے عوض میں اس مرد کو 50 اونٹ ملیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اگر کسی بیوی کا، کسی عورت کا خامد قتل ہو رہا ہے تو اس چونکہ مرد کی دیت 100 اونٹ ہے، تو اب اس عورت کے جو مقتول خامد ہے اس کے عوض میں اس کو 100 اونٹ مل رہے ہیں۔ اب دیکھیں عورت نے، اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، عورت کو عزت دی ہے۔ تو یعنی یہ جو اصول ہے دیت کا، دیت مطلب یہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قتل ہو جائے اور اس کا یہ سب سے پہلے تو قصاص لیا جاتا ہے جس نے قاتل سے کہ تم نے اس کو قتل کیا ہے ناحق، تو اس کا قصاص ہوگا، قتل کے بدلے قتل ہے۔ اگر جو ورثاء ہیں وہ قتل کے بدلے قصاص نہیں لیتے تو اس کے دوسرا آپشن دیت کا ہے۔ دیت یعنی ایک زندگی کا جتنا شریعت نے مقرر کیا ہے اس کا عوض، تو وہ دیت کہلاتی ہے۔ تو جیسے مولانا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا مرد کوئی قتل ہو جائے تو اس کی دیت شریعت نے رکھی ہے 100 اونٹ۔ عورت اگر اس کے کوئی زیادتی کر کے اس کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کی دیت ہے شریعت میں 50 اونٹ۔ اب بظاہر یوں لگتا ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں، بظاہر یوں لگتا ہے کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، عورت کو 50 اونٹ، کیا اس کی جان کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں ہے؟ اور یہی مایوسی، جیسے آپ مایوسی پہ بات کر رہے ہیں، یوں ہی مایوسیاں پھیلی گئیں کیونکہ شریعت کو خود سمجھنے کی کوشش کی یا ان سے سمجھنے کی کوشش کی جن کو بیچاروں کو خود شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو شریعت نے جب کہا نا کہ عورت کی دیت ہے 50 اونٹ تو مرد کی دیت ہے 100 اونٹ، یعنی مرد کی جان کا عوض ہے 100 اونٹ اور عورت کی جان کا عوض ہے 50 اونٹ۔ تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ تو زیادتی ہو گئی، بظاہر یوں لگتا ہے یہ تو نقصان ہو گیا۔ تو مولانا فرما رہے ہیں کہ یہ زیادتی نہیں ہوئی بلکہ شریعت نے عورت کو زیادہ عزت دی ہے، زیادہ اس کو تحفظ دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی خامند کسی کا قتل ہو جائے عورت کا تو جو 50 اونٹ ملیں گے اور جو 100 اونٹ ملیں گے وہ ملنے ہی تو عورت کو ہے۔ ماشاءاللہ بڑی اہم بات آپ نے اشارہ فرمایا اس کی طرف، وہ تو ملنے ہی عورت کو ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی عورت قتل ہوتی ہے تو وہ جو 50 اونٹ اس کی دیت ملیں گی وہ تو خامند کو ملیں گے۔ یہ تو ویسے مردوں کو احتجاج کرنا چاہیے کہ ہمیں کم مل رہا ہے، یہ تو مردوں کا احتجاج بنتا ہے کہ ہمیں کم مل رہا ہے، کہ آپ تو ہمیں کم دے رہے ہیں، اور ہماری جب ہم اپنی جان پہ کھیل جائیں یا کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو ہماری وجہ سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور ان کی وجہ سے ہمیں کم فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو شریعت میں کہا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے 2 حصے ہیں وراثت میں اور عورت کا 1 حصہ ہے، تو اس پہ بھی ایک مایوسی پھیلائی گئی کہ دیکھو یار یہ کیا ہوا کہ عورت کو کم کیوں دے رہے ہو؟ تو اس سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت کو اسلام نے عزتیں کتنی دے دی۔ دیکھیں اگر یہ ہمیں ترتیب سے سمجھیں تو ہم حیران ہو جائیں گے کہ عورت کو اسلام نے اتنی عزت دی کہ اس کو ایسے ملکہ بنا کر بٹھا دیا۔ آپ نے تو بیٹھنا ہے، آپ کو ہر چیز یہاں مہیا ہوگی، آپ کو ہر چیز یہاں ملے گی، آپ نے حرکت بھی نہیں کرنی۔ تو اس میں اس کی مثال یہ کہ اگر بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ ہے، باپ اس کی دیکھ بھال کرے گا، اور اس پہ فضائل سنا ہے کہ بیٹی کو پالو گے تو اللہ کی طرف سے یہ ملے گا۔ فرمایا جو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے ستایا گیا، کوئی تکلیف پہنچی بیٹی کی وجہ سے، تو فرمایا اس کے تو اسے ہی گناہ معاف ہو جائیں گے، سبحان، قیامت کے دن اس کا یہ کفارہ بن جائے گا۔ تو سب سے پہلے بیٹی اپنے باپ کے ذمے، اگر عمر بڑھتے ہوئے بیٹی جوان ہوتی ہے، باپ دنیا سے چلا جاتا ہے جو اللہ کے ہاں ایک ترتیب ہے، تو اب اپنے بھائی کے ذمے، بیٹی اپنے بھائی کے ذمے، اگر بھائی نہیں ہے تو چچا کے ذمے، اور پھر اس کی شادی ہوتی ہے، اگلے گھر جاتی ہے، تو اب کس کے ذمے؟ خاوند کے ذمے۔ اور پھر فضائل سنا ہے کہ خاوند بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تو فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے تولا جائے گا بیویوں کے ساتھ رویہ۔ تو کہ شریعت کیسے اس کی حفاظت کر رہی ہے، حفاظت کر کے آپ بیٹھیں، آپ آرام سے بیٹھیں، ہم لوگوں کو آپ کی خدمت میں لگا دیں گے، پورا معاشرہ آپ کی خدمت میں، باپ خدمت میں، بھائی خدمت میں، چچا خدمت میں، خامد خدمت میں، پھر بیٹے ہو گئے، بیٹے جوان ہو گئے، اب ماں کی خدمت کرنا بیٹوں کے ذمے، بیٹے خدمت کرنا، بیٹے ہر خدمت پہلو سے اسلام نے عورت کو مقام
اور اگر ایک سوال ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، ایک عورت ایسی ہے کہ جس میں کوئی نہیں ہے، تو اسلام کہتا ہے محنت کر کے اسلامی معاشرہ پیدا کرو، اسلامی جو ہے خلافت پیدا کرو. جو اسلامی خلافت ہوگی تو عورت کا اگر کوئی بھی والی وارث نہ ہوا تو عورت حکومت کے ذمہ، حکومت اس کی حفاظت کرے گی، اس کے لیے انتظام کرے گی، اس کے لیے کھانے کا، اس کی رہائش کا، اس کے سارے معاملات کا انتظام کرے گی. تو لہٰذا اب یہاں سے ہم تھوڑا سمجھیں کہ اگر مرد کو 2 حصے مل رہے ہیں اور عورت کو 1 حصہ مل رہا ہے، تو ذرا اس پہ بھی سوچیں کہ عورت کو لگانا کہاں پہ ہے. عورت کو تو دوسروں کے ذمے کیا ہوا ہے بھائی، وہ اس کی، اور یہ ایسے ذمہ نہیں کیا کہ اس کو محتاج بنا دیا. یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ محتاج نہیں، بلکہ عزت کے ساتھ اس کو اس کے حوالے کیا ہے. بھائی تم یہ جس گھر میں بیٹیاں ہیں اس گھر میں جنت کمانے کا ذریعہ ہے. جس گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، فرمایا جس کی ماں بوڑھی تھی اور اس نے جنت نہیں کمائی، یہ تو بے وقوف آدمی ہے. اس کو یہ نہیں کہ اس کو محتاج بنا دیا، جیسے ہم مانگنے والے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ مانگتے رہو بچوں سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عزت کے ساتھ حوالے کیا. بالکل. بلکہ فرمایا جس نے والدین کو تنگ کیا، فرمایا آخرت میں تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں اس کی سزا ملے گی. تو ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، اور خوشیاں بھی، خوشخبریاں بھی سنائی کہ یوں کر لو، تمہاری ماں کے ساتھ یوں رویہ کر لو، بہن کے ساتھ یوں رویہ، بیٹی کے ساتھ تو یہ ملے گا، یہ مل. تو اس لیے قطعاً مایوسی کی بات نہیں ہونی چاہیے، ہمارے ذہن میں نہیں آنی چاہیے. اسلام تو ہمیں آگے بڑھا رہا ہے، اسلام ہمیں عزت کے ساتھ گھر بٹھا کر، اور لہٰذا یہ جو 2 اور 1 کا مسئلہ ہے کہ 2 حصے مرد کو 1 حصہ عورت کو، تو یہ 2 حصے میں سے میں ایک دن ایک جگہ پہ لیکچر میں کہہ رہا تھا کہ جو بھائی کو شریعت کہہ رہی ہے نا کہ 2 حصے بھائی کو دو باپ کی وراثت میں سے اور 1 حصہ بہن کو دو، تو اس 2 حصوں میں سے بھی آدھا حصہ اسی پر لگنا ہے، اسی بہن کے انتظامات کرنے ہیں، اسی کے لیے شادی وغیرہ کا انتظام کرنا ہے. وہ جو مثال کے طور پر 2 لاکھ دیا ہے لڑکے کو اور 1 لاکھ لڑکی کو دیا ہے، تو 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ بھی اسی کا ہے، 1 لاکھ بھی اسی پہ لگ جانا ہے. اور جو لڑکی کو دیا ہے 1 لاکھ، میں ان کو ایسے ازراہ تفنن کہہ رہا تھا کہ یہ تو ان کو دیا کوئی لیز وغیرہ کھا لو، تم نے کوئی اپنے میک اپ کا لینا ہے چیزیں وہ لے لو، وغیرہ تو ضرورت نہیں ان کو. تو میں اس میں آپ کی بھی رائے چاہوں گا کہ اسلام نے کس طرح ہمیں مایوسیوں سے نکالا ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں موجودہ کچھ دن پہلے ایک ایسی کوئی حالات پیش آئے جس کی وجہ سے ہمارا پورا مشرقی روایات کو ٹھیس پہنچتی ہے، ہمارے یعنی اسلام کی جو بنیادی اصول ہیں ان کے بھی کچھ خلاف باتیں ہمارے معاشرے میں کئی دفعہ پائی جاتی ہیں. تو اس میں آخر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جو ایک آزادی مارچ ہوا اس پہ علماء کی طرف سے، مذہبی طبقے کی طرف سے کافی شدت کا اظہار کیا گیا، تو کیا ہمیں ویسے ہی شدت کا اظہار کر کے اگلے سال تک کا پھر انتظار کرنا چاہیے، یا یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کب غلطی اٹھتی ہے تو ہم بولیں گے، یا غلطی کو پہلے سے ہی دبا دینا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے اس پہ جو علماء ہیں خاص طور پر، اور جو بھی جو درد دل رکھتے ہیں، جو معاشرے کی فکر کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان لوگوں کو اگلے آزادی مارچ تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ پھر اٹھیں گے پھر ہم بیان دیں گے، یا ہمیں ان کی مایوسیوں کو دور کرنا چاہیے؟ اس پہ علماء کا اور ارباب حل و عقد کا، حکومت کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اس پہ آپ تھوڑا سا. بالکل. دیکھیں مفتی صاحب، میں تو یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح نکل کر جو ہے سڑکوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ عورت کو نکل کر نعرے لگانا، یہ تو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. تو لیکن یہ بھی جو ہے اس کے عوض میں یا اس کے مقابلے میں سخت رویہ اپنا کر اور ان کے اوپر جو ہے وہ طعن و تشنیع کرنا، لیکن ان کی کچھ نہ کچھ مایوسی ہے، لیکن اس کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے، ممبر و محراب پہ بیٹھ کے، یا کسی ایک جو ہے وہ جلسے کے اندر ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، ٹاک شو میں بیٹھ کر جو ہے صرف مجلسوں میں بیٹھ کر اس کے اوپر تذکرے کرنا یا باتیں کرنا، اس کی وجہ سے وہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ دن بدن آگے بڑھنے والا ہے. اس کے لیے جو ہے حکومتی سطح پہ علماء بھی اور حکومت بھی مل کر کے اس چیز کو ایک جو ہے وہ پلیٹ فارم مہیا کرے اور لوگ اس کے اوپر بیٹھ کر جو ہے اس مسئلے کو مستقل حل کریں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے
کہ ایک جو 2-3-4 مہینے اس کے اوپر بات کی جائے اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے، اگلے سال پھر جب آئے پھر یہ 2-4 باتیں کر کے جو ہے وہ اس کا جواب دے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہے حکومتی سطح پہ علماء کرام بیٹھ کر اس کے اوپر مشاورت کریں کہ وہ جو نکلی ہوئی ہیں، جو بے شک ٹھیک ہے پیچھے سے سازش بھی ہے لیکن وہ چند ہیں، لیکن اس کے ساتھ پھر جو یہ ہماری سادہ لوگ مسلمان عورتیں جو ہیں اس کے اندر بھی وہ جو ہے پھنس رہی ہیں، تو اس لیے ان کی مایوسی کو، ان کے پاس جا کر ان کی مایوسی کو ختم کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلام نے عورت کو تحفظات بھی دیے ہیں، تو ان کو جو ہے ان کے پاس جایا جائے اور ان کی مایوسی کو دور کیا جائے کہ دیکھیں اسلام نے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اسلام نے تو آپ کو جو ہے وہ ملکہ بنایا جیسے آپ فرما رہے تھے، تو یہ تو چاروں طرف سے دیکھیں، جب سے بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، خامد بھی ہے، چچا، یہ ساری اس کی حفاظت کے لیے لگے ہو، اگر بالفرض یہ چاروں پانچوں نہیں ہیں تو پھر دیکھیں پھر بھی ماشاءاللہ عورت کے اوپر اسلام نے بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ خود کما کر خود جو ہے وہ اپنا، بلکہ پھر بھی اسلام نے، شریعت نے جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عورت تک جو ہے اس کے حقوق پہنچائے، اس کے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پہنچائے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جو ہے وہ ریاستی سطح پہ اور علماء کرام اور اس طرح کے لوگ مل کر ایک پلیٹ فارم مہیا کریں اور ان عورتوں کی جو مایوسی ہے تھوڑی بہت اس کو جو ہے وہ ان کے پاس جا کر اس کو حل کیا جائے، اس کو یعنی صرف بیانات کی حد تک نہ رہا جائے بلکہ آگے بڑھا جائے اور عملاً ایک اس کو، جیسے کہ دیکھیں اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا، یہ تو ہمیں خیر القرون میں بھی نظر آتا ہے، لیکن چونکہ وہ مایوسی والا زمانہ نہیں تھا، اس میں اللہ سے، اسلام سے لوگ پر امید تھے، تو اس لیے ان کے سوالات مختلف تھے۔ آج تھوڑی مایوسی ہے تو اس لیے سوالات مختلف ہیں، نعرے بینر مختلف ہو گئے، تو اس لیے جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے تھوڑی اسلام سے مایوسی۔ ہمارے ساتھ جواد خان صاحب سلام دے رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ سجاد چودھری صاحب ہیں، السلام علیکم۔ سجاد چودھری صاحب فرام انڈیا، جموں کشمیر، او ماشاءاللہ، یہ ہم آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، اتنی دور سے آپ جمعے والے دن ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت کے ساتھ آزادیاں نصیب فرمائے اور ہر طرح کے جہاں بھی مسلمان بیچارے ظلم تشدد کے نیچے پھنسے ہوئے، اللہ سب کو عافیت والی، عزت والی زندگی نصیب فرمائے۔ آر جے زی زور ہیں شاید، اور واشنگ فرام آسٹریلیا سے سن رہی ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عاشی خان ہیں، یہ سلام پیش کر رہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ رہے علی رضا چودھری، السلام علیکم فرام بھمبر آزاد کشمیر، شکریہ۔ آپ اپنا ضرور کمنٹس بھی ضرور کیجئے گا اس حوالے سے کہ آپ کی کیا رائے ہے، کیا ہمیں اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں غلط صحیح اس کو آپ نے مینشن نہیں کرنا، یہ ہو چکا ہے، یہ غلط بھی لوگوں کے سامنے ہے، صحیح بھی سامنے ہے، ہم حل تلاش کر رہے ہیں، آخر حل کیا ہے اس کا، کہ یہ ہو کیوں رہا ہے اور کیا اس میں ہمارا کہیں وہ مسئلہ تو نہیں ہے، ہم بھی۔ تو اس حوالے سے ہم ایک اور سوال حضرت سے پوچھیں گے کہ یہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک چیز پائی جاتی ہے، غیرت کے نام پہ تشدد کرنا، غیرت کے نام پہ قتل کرنا، تو کیا اسلام نے قتل کی وہ جو کوئی لمٹ رکھی ہے کہ کوئی 2-3 چیزیں اسلام نے مقرر کی ہیں کہ ان کی وجہ سے آدمی کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، یا جس پہ بھی آدمی کو غیرت لگے اور اٹھ کے کھڑا ہو کے انسان قتل کر دے اس کو؟ اسلامی پاکستان کے قوانین میں سے 2016 کا قانون بھی ہے اس پہ کہ عورتوں کو تحفظ دیا جائے، عورتوں کی، تو ہم تحفظ پہ بات کر رہے ہیں کہ کیا اسلام نے غیرت کے نام پہ قتل کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی؟ اس پہ آپ تھوڑا سا ہمارے۔ بالکل، دیکھیں شریعت نے تو اس چیز سے جو ہے وہ بالکل قطعی طور پر منع کیا ہے کہ اس طریقے سے عورت کو قتل کر دینا یا کسی اور کو بھی، تو شریعت تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، اور قانون بھی ہمارا یہی کہتا ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 16 کے قانون میں بھی یہی ہے کہ کسی بھی عورت کو یا کسی کو جو ہے وہ غیرت کے نام پہ قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو سمجھیں کہ ایک پھر بہت بڑا جرم ہے، یہ ایک راستہ کھولا جا رہا ہے، اور ویسے بھی ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی زیادہ چلوں اپنے سننے والوں کو، اسلام نے صرف 3 چیزوں کے بارے میں قتل کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس میں نمبر 1، اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے ناحق تو اس کے بدلے میں قصاصاً اس کے ورثاء حکومت سے اپنا انصاف لے کر اس آدمی کو قتل کروا سکتے ہیں۔ اور دوسرا، کوئی آدمی جو ہے وہ یعنی
شادی شدہ ہے پھر اس سے جو ہے نا کوئی غلط معاملات ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی بھی شریعت نے. اور تیسری چیز ہے جو اسلام کو ہلکا جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام کو ہلکا محسوس کرتے ہوئے اس کو ایک وقت تک سمجھانے کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، اس کی مایوسی کو دور کیا جائے. اور اگر پھر بھی ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کے بھی چونکہ اس نے اسلام کے ساتھ کھیل کیا ہے، مذاق کیا ہے اسلام کا، تو لہذا اس کے ساتھ بھی شریعت نے تھوڑی سختی کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے علاوہ باقی کسی معاملے میں بھی اتنا ایکسٹریم پہ چلے جانا کہ قتل کی حد تک چلے جانا، تو میں اس پہ آپ سے پوچھوں گا کہ کیا جب ہمارے ہاں یہ غیرت کے نام پہ قتل ہوتا ہے تو لڑکوں بھی قتل کیا جاتا ہے یا صرف لڑکی کو قتل کیا جاتا ہے عام طور پہ؟ ویسے عام طور پر تو زیادہ یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ غیرت کے نام پہ جو ہے وہ عورت کو قتل کیا جا رہا ہے، لڑکی کو قتل کیا جا رہا ہے. اچھا، اگر کہیں لڑکا قتل ہوتا بھی ہے بالفرض، الحمدللہ آج کل تو یہ معاملات اللہ کا شکر ہے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، دب گئے ہیں، لیکن اگر کہیں قتل ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے گھر والوں کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ وہ دوسرے گھر والوں کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اپنا بیٹا کوئی مارنے کے لیے تیار نہیں، اپنا بیٹے کو کوئی بندہ مارنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ اس کو شاید جرم سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے بھی ہیں تو اس حد تک نہیں سمجھتے کہ عزت چلی گئی. یعنی لڑکے کا اگر اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر ایک دوسرے راستے کے ساتھ بھاگ کر جیسے بھی اپنی زندگی کو جو ہے نا منسلک کر لینا کسی اور کے ساتھ، اس کو ہم غیرت نہیں سمجھتے بلکہ ایک لڑکی کا نکل جانے کو ہم غیرت سمجھتے ہیں. تو اس میں ہمارے رویوں میں تھوڑا اختلاف ہے، ہمارے رویوں میں فرق ہے. اسلام نے اس کو منع کیا ہے، اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، انصاف بھی دیتا ہے. لینے دینے کا جو معاملہ ہو وراثت میں تو پھر انصاف، جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دو، یہ انصاف ہے. اور مساوات کیا ہے کہ سہولتوں میں، رویوں میں، ضروریات زندگی میں، معاملات میں ان کے ساتھ تم نے بھی کیا کرنا ہے، مساوات دینی. تو اگر ہم لڑکے کے ساتھ یہ رویہ نہیں کرتے، اس کو مارنے کے لیے کوئی بھی نہیں راضی یا اس کے ذہن میں بھی کسی کے نہیں آتا اور اس کو بھی ہم غیرت کے خلاف نہیں سمجھتے، تو یہی رویہ عورت کے لیے بھی ہمارا ساتھ ہونا چاہیے. تو حضور اس پہ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر ایک عورت کو قتل کر دیا جائے غیرت کے نام پر تو اس کی وجہ سے معاشرے میں کوئی بہتری آتی ہے؟ میرے خیال میں سے تو کوئی بہترین، بلکہ دن بدن جو ہے وہ فساد بڑھے گا یا تو اس کی مثال ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ اگر ایک آدمی کو بھوک لگی ہو، مثال کے طور پر کسی آدمی کو بھوک لگ جائے تو آپ اس کی بھوک ختم کرنے کی آپ کی استطاعت نہیں ہے یا آپ اس نہیں چاہتے اس کی، تو آپ اس کو فائر مار دیں، گولی مار دیں، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہو کہ آئندہ اور کسی کو بھوک نہ لگے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ تو عقل کے خلاف بات ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اگر کسی کو قتل کر کے اس کا حل نکالا جائے. اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ میری عزت تب بچے گی جب اس کو قتل کیا جائے گا. حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام نے ہر فرد کی عزت کا معیار الگ رکھا ہوا ہے کہ جو عمل پہ آئے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی عمل صالح کر لے، مرد ہو یا عورت ہو، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، عزت والی زندگی دیں گے ہم اس کو. تو یہ نہیں کہا کہ اگر کسی معاشرے میں، کسی خاندان میں اگر کوئی مایوسی کی وجہ سے اگر کوئی ایسا ہو جائے تو باقیوں کی عزت تب بچے گی جب تک اس کو قتل نہ کریں گے. تو ایسا یہ عقل کے خلاف ہے اور یہ عقل کے خلاف باتیں ہیں کہ اگر ایسا دوسرے کو مار کے عزت نہیں ملتی بلکہ اس کا حل ہونا چاہیے. اور آج ہم حل کی چونکہ بات کر رہے ہیں اور ہم ابھی اس کا حل ہی بات کریں گے کہ اس کا حل کیا ہے. یہ جو غیرت کے نام پہ قتل ہونے سے پہلے کے جو معاملات ہیں، کیا اس کو روکا جا سکتا ہے؟ پہلے اس کی کوئی شریعت نے کیا والدین کو بھی کیا مطلب احکامات دیے ہیں کہ اپنے بچوں کو کس طرح وہ اعتماد میں لیں؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ اس کا معاشرتی طور پہ کیا حل ہونا چاہیے؟ کیا واقعی جتنا ہم جہیز کے لیے، ان چیزوں کے لیے شادیاں لیٹ کرتے رہتے تو یہ ٹھیک ہے؟ اس پہ دیکھیں، یہ تو بالکل شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. جو ہے شریعت تو سادگی جو ہے اس کا حکم دیتی ہے. آج دیکھیں، یہ اللہ معاف کرے، آج ہمارا معاشرہ جو ہے اس جہیز والی لعنت کے اندر جکڑا ہوا ہے. اب یقین کریں کہ روزانہ یہ جو ہے کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ جو اس جہیز کی وجہ سے جو ہے، جن کی عمر جو ہے وہ 40 سال تک اور ان کے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے، صرف اس کی وجہ سے کہ ان کے والدین غریب ہیں، وہ بیچارے ان کو جہیز نہیں دے سکتے، جس کی وجہ سے بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ ایسے ہی زندگی گزار نہیں. اس کی ویسے شریعت میں اجازت تو ہے نا جہیز دینے کی، یہ منع تو نہیں ہے نا؟ نہیں، منع نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ جو ہم کر رہے ہیں کہ قرضہ اٹھا کے جو ہے وہ ڈیمانڈیں اور پتہ نہیں کیا کیا. تو اس کی حضور اس میں دیکھیں، میں آپ کی معذرت سے بات کاٹ رہا ہوں، یہ بھی تو ہے کہ اگر ہم کوئی بچی جہیز جو عام طور پہ ہمارے ہاں معاشرے میں پایا جاتا ہے معروف،
وہ لے کر نہ پہنچے اگلے گھر میں تو کیا رویہ ملتا ہے اس گھر کی طرف سے اس کو؟ وہ بھی ان کی بھی یہی نیچر بنی ہوئی ہے کہ اگر وہ اپنا جہیز لے کر نہیں آ رہی تو وہ اس کو بڑی معیوب سی نظروں سے دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں اس کو کیا سمجھتے ہیں. ہمیشہ تانا دے رہے ہیں بھئی آپ لے کر کیا آئے تھے، آپ کیا، آپ کے باپ نے آپ کو کیا دیا کہ آپ کیا لے کے آ رہی ہو، آپ نے کیا لایا ہے. تو یہ ایک ہماری معاشرے کی سسرال والوں کی طرف سے جو ہے یہ ایک رویہ بنا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس رویے کو ہمیں ختم کرنا چاہیے اور جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات جو ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. جب ہم اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے تو پھر یہ ساری باتیں، یہ سارے کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں. وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ یعنی اسلام کیا کہتا ہے کہ اعتماد میں لینا چاہیے یا زبردستی کسی کی شادی کا، اس کے بارے میں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو اعتماد کے اندر لیں اور ان کی جو ہے والدین جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے خیر خواہ ہیں. وہ اگر ان کا کہیں رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کے خیر خواہ ہیں، وہ ان کا لیے بہتر سوچ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہماری بہنوں کو بھی اپنے والدین کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہماری خیر خواہی چاہ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے بہتر ہی سوچ رہے ہیں. بالفرض اگر کوئی بچی جو ہے وہ اپنے، اتنا حق تو اسلام نے عورت کو دیا ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بچی کوئی جو ہے وہ اگر اپنے والد سے کہتی ہے کہ میں فلاں جگہ پہ شادی کرنا چاہتی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کی اگر اس کی بات کو جو ہے وہ لینا چاہیے. بلکہ وہ ایک واقعہ بھی میں پڑھ رہا تھا، شاید آپ سے بھی میں نے عرض کیا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ باہر کہیں ملک میں پڑھنے کے لیے جا رہی تھی تو اس کا والد اس نے اس کو بٹھایا. اس نے کہا دیکھو بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہمارے کلچر میں اور اس کلچر میں بڑا فرق ہے. تم وہاں پہ جاؤ گی اور وہاں پہ جا کر جو ہے اس ماحول میں رہو گی تو لڑکے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، تو وہاں پہ ایک کام کر لینا. اگر تم سمجھتی ہو کہ مجھے وہاں پہ کوئی کسی لڑکے کے ساتھ اور ایک جگہ پہ رہنے کی وجہ سے کچھ اس طرح کے معاملات بن جاتے ہیں تو پھر میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ کوئی غلط قدم نہ اٹھانا بلکہ آپ وہاں نکاح کر لینا. اب وہ لڑکی چلی گئی اور وہاں پہ گئی، اس کے ساتھ کسی لڑکے کے ساتھ اس کا معاملات بن گئے اس طرح، تو اس نے نکاح کر لیا. اور جب وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا. تو اب والدین کو بھی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی نرمی سے کام لینا چاہیے بلکہ اس کو شدت کو ختم کرنا چاہیے، یعنی اعتماد میں لینا چاہیے. جیسے آپ بتا رہے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی ہیں اور نبی کا ہر کام وحی الہی ہوتا ہے، تو پھر بھی بیٹی کو بھی پتا ہے کہ میرے باپ جو میری شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر رہے ہیں اور یہ جو خوبصورت جوڑا ہے کائنات کا، تو لیکن پھر بھی والد اپنی بیٹی کو اعتماد میں لے رہے ہیں. بیٹا میں جس سے آپ کی شادی کر رہا ہوں، نکاح کر رہا ہوں، یہ ہمارے خاندان کا، ہماری یہ سب سے اچھا انسان، سب سے قیمتی لڑکا ہے. تو یہ یوں اپنی بیٹیوں کو اپنے اعتماد میں لینا، ان کو سمجھانا، اور والدہ کو خاص طور پہ اس میں اہم رول ادا کرنا چاہیے کہ والدہ جو ہیں ان کو کس طرح اپنی بیٹیوں کو اعتماد میں لیا جائے جیسے ہی وہ بڑی ہو جائیں. اور یہ بھی ایک اور حل بھی اس پہ، جیسے آپ نے جہیز کی بات کی، اسلام نے منع نہیں کیا لیکن اسلام جو ہے یہ بھی تعلیمات اسلام کی ہی ہیں کہ جیسے ہی فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنا. ایک یہ کہ جب اگر بیٹی جوان ہو جائے اور اگر اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے تو اب جو ہے 2 سال 3 سال منگنیاں چل رہی ہیں، لڑکا باہر ہے، وہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، جی ابھی یہ شریعت کے خلاف ہے. جب یہ چیزیں ہم اصل میں حل پیش کر رہے ہیں، حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو مایوسیاں پھیلتی ہیں یہ ایک دن میں نہیں پھیل جاتی، اس میں بڑا وقت لگتا ہے، اس میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں ہماری، تب جا کے یہ کوئی مایوسیاں پھیلتی ہیں. بہرحال ہمیں انشاءاللہ اس پہ سننے والوں کو انشاءاللہ ہم اس پہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں نمبر 1 تو اپنی بچوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی، اور دوسرا اہم کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جیسے ہی بیٹا بیٹی جوان ہو جائے تو پاکستان کے قانون میں تقریباً 18 سال کی ایج کا ہے، 18 سال کے بعد فوراً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں ان کی شادی 18 سال کی ایج میں 20 سال کی ایج میں ہی ہوئی ہے، یعنی 20 سال سے اوپر جا کے ہی ہوئی ہے، کیونکہ وہ آدمی بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے. بہت چھوٹی عمر میں شادی کر دینا، اور یہ بھی جو کہ وہ اگلے گھر جا کے اس کو وہ ایسے رویہ تو نہیں ملے گا نا ماں والا. یہ تو ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ساس بنتے ہیں وہاں جو ساس ہوتی ہے اگر اپنی بیٹی کے سر میں درد ہو تو کہتے ہیں اس کا جو ہے نا، اس کو کیا نام ہے، سر میں درد ہے اور اس کا بیمار ہے اور یہ جو بھی، اور اگر بہو کے اور لیٹی ہو تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہے. اپنی بیٹی ہو تو اس کے لیے رویہ اور ہے. تو ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ ساس اور بہو یہ کوئی رشتہ نہیں ہے، ماں اور بیٹی رشتہ ہے، ساس بہو کوئی رشتہ نہیں ہے.
ماں اور بیٹی رشتہ ہے، اور اسی طرح سسر اور بہو بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، باپ بیٹی رشتہ ہے، کیونکہ اصل رشتے یہ ہیں۔ جب ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں، جیسے اپنی بیٹی کو اپنی جو ہے نا دیکھتے ہیں، اسی طرح بہو کو دیکھیں تو کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بالکل اگر ہم نے اس کے جو ہے نا وہ اس کا کہیں اس کا سر میں درد ہے، اس کا کہیں اس کا دماغ خراب ہے، تو اس میں تھوڑا ہمارے رویوں میں سختی آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں جو شریعت نے ایج دی ہے، شریعت نے جو ہمیں رستہ دیا ہے، اس پہ ہی چلنے میں ہماری خیر خواہی ہے۔ آخر میں آپ سے بالکل، ابھی ٹائم بھی ہمارا بالکل شارٹ ہے، اور حافظ عادل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا اہم مسئلے کی طرف بات کر رہے ہیں۔ شکریہ عادل بھائی، ہمارے بڑے ان قریب یہ بھی رشتہ ازواج سے منسلک ہونے جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ کل ماشاءاللہ ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنے والے یہ جو ایک بہت بڑا سنت نبوی بھی ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکتوں کا، عزتوں کا، عافیتوں کا اور امت میں بہتری کا ذریعہ بنے۔ اور یہ جو شادی تو ایمان کے مکمل کرنے کا حدیث میں نا کہ نصف ایمان ہے، تو عادل صاحب نصف ایمان تو آپ کا مکمل ہونے جا رہا ہے، اگلے نصف کی آپ نے انشاءاللہ کوشش کرتے رہنا ہے، اللہ آپ کے لیے آسان فرمائے۔ تو بہت اچھے دوست ہیں ہمارے۔ تو آخر میں چاہوں گا آپ کچھ 2-4 کلمات ہماری ان بہنوں کے لیے، ابھی وہ بھی ہماری بہنیں ہیں، وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں، جو کسی مایوسی کی وجہ سے گھر میں، شریعت نے تو گھر میں ملکہ بنا کر بٹھایا تھا، تو وہ سمجھے کہ شاید نکلنے میں اور شانہ بشانہ چلنے میں ہماری عزتیں ہیں، تو وہ مایوس ہو گئیں اور تھوڑا ان کو یا مس گائیڈ کیا گیا۔ تو ان کے لیے 2-4 کلمات کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ ان کو کیسے مایوسی سے ہمیں باہر نکالنا چاہیے، اور ہمیں کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ مجھ سے میں تو اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو عورتیں ہیں، وہ جو مغربی معاشرہ ان کے سامنے ہے، وہاں جو عورت ہے ان کو انہوں نے سامنے رکھا ہوا ہے، اس کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے، وہ ظاہری طور پہ ان کو ایسے نظر آ رہی ہیں جیسے وہ بڑی آزاد ہیں، بڑی جو ہے جہاں جانا چاہے چلی جاتی ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کے اگر وہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں، تو میں ان سے یہ گزارش کہوں گا اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہ وہ جو ہماری امہات المؤمنین ہیں ان کی سیرت کا تھوڑا سا مطالعہ کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت کو تھوڑا سا پڑھیں کہ کیسے جو ہے انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور پھر جو ہے کیسے جو ہے پردے کی حالت میں اس دنیا سے جا رہی ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو رات کو اٹھے، تاکہ ساری زندگی جو ہے میرے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جنازے کے وقت بھی کسی غیر محرم کی میرے جنازے کے اوپر بھی نظر نہ پڑے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری جو آئیڈیل ہیں ہماری ماؤں بہنوں کی، وہ امہات المؤمنین ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہیں، کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے ایسے ہی ہماری ان ماؤں بیٹیوں کو بھی زندگی گزارنی چاہیے، خوش گئی ہیں، خوش گئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو لگا کہ ہماری جو ہے نا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، وہ خوش رہے ہیں الحمدللہ۔ اور دیکھیں ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم باہر نکلیں گی تو ہمیں اور سکون ملے گا، ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں ہے۔ دیکھیں دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں، ایسا ہے نہیں ہے، ایسا ہے نہیں ہے۔ جب انسان اپنے وہ جو ایک خاص جانور ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کور ہوتا ہے، بالکل وہ اس کی حفاظت ہوتی ہے، تو اس کو اگر آپ اوپر سے پتھر ماریں، اوپر سے آپ اس کو لاٹھی ماریں، تو اس کو ایسی وہ سخت اس کی کھلڑی ہوتی ہے، وہ اس کو نہیں لگتا، وہ آپ کو کچھوا جسے کہتے ہیں۔ تو میں ایک مثال سمجھانے کے لیے میں اس کی بالکل وہ مطابقت نہیں دے رہا۔ تو اب وہ اگر کوئی بندہ اس کو اتار دے، کہ بھئی یہ تو بوجھ ہے آپ کے اوپر، چھوڑو، تو اب اس کے بعد اس کی بڑی نرم سی اس کی وہ جلد ہوتی ہے، تو وہ تو ایک پتھر سے بھی اس کا کام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، جیسے مولانا فرما رہے ہیں کہ مایوس نہیں ہونا، ایک دفعہ قریب آ کے اس کو سمجھا جائے، اور جو مائیں بہنیں ہماری گھروں میں سن رہی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا، ہمارے پاس آئیڈیالوجی ہے، ہمارے پاس رستہ ہے، ہمارے پاس نظام زندگی ہے، ہمیں قرآن کو، حدیث کو، ان چیزوں کو فالو کرنا ہے، اور ہمارے پاس النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ہمارے پاس ہماری مائیں ہیں، اور بیٹی کو چاہیے اپنی ماں کو دیکھے، اپنی ماں کی سنے۔ اور ہمارے یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ بیٹی زیادہ اپنی ماں کو فالو کر رہی ہوتی ہے، تو مائیں ہیں، اور شریعت نے، قرآن نے ان کو ہماری مائیں کہا ہے، تو لہذا ان کی ہمیں ضرور بات کو لینا چاہیے۔ اور آج کا پروگرام ہمارا اسی حوالے سے رہا، آپ اپنے کمنٹس ضرور کیجیے گا
کہ آپ کی کیا حل سوچتے ہیں. غلط صحیح کی بات نہیں کرنی, وہ غلط جو ہے وہ سب کو پتہ ہے, جو صحیح ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا مردوں کو بھی ایک پیغام مفتی صاحب دینا چاہوں گا جی کہ مردوں کو بھی اس حوالے سے جو ہے مطلب دیکھیں, ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کہ مرد جو ہے باہر ان کے اخلاق تو بڑے اچھے ہوتے ہیں, دکان کے اوپر اگر کوئی ان کے پاس آ رہا ہے تو ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بڑا ان کو جو ہے وہ آؤ بھگت کر رہے ہیں, لیکن وہی مرد جب گھر میں جاتا ہے تو اس کا رویہ جو ہے وہ بدل چکا ہوتا ہے. جیسے ہمارے تو ایک بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ بھائی باہر تو آپ جو ہے بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ خندہ پیشانی سے ملتے ہیں, اور جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ تھانے دار بن جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کو بھی جو ہے وہ اچھا رویہ جو ہے, بلکہ ہمارے ایک استاد تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک پھوپھڑ تھے, وہ ہمارے گھر میں تشریف لائے تو ان کی زوجہ محترمہ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے ان کے سامنے تھوڑی سی ان کی اپنے پھوپھا کی تھوڑی سی تعریف کی کہ ماشاءاللہ یہ بڑے خوش مزاج ہیں, بڑے خندہ پیشانی سے لوگوں کو ملتے ہیں. تو میری وہ ان کی زوجہ جو بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے یہ بات کہی, انہوں نے کہا یہ ساری باتیں دروازے سے باہر ہیں. تو اس لیے مردوں کو بھی چاہیے کہ گھر میں عورت کے ساتھ ہماری جو بیوی ہے, ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ خوش اخلاقی جو ہے اس کے رویے کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا چاہیے, تاکہ ان کے لیے ہم بوجھ نہ بن جائیں, یا ان جو ہے ہم ہر وقت جو ہے وہ ڈانٹ ٹپل والا ہمارا جو ہے وہ رویہ نہ ہو, بلکہ اچھے طریقے سے کسی کام کے اندر جب کوئی کسی بات دفعہ گھر میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, مثال کے طور پر سالن میں نمک تیز ہو گیا یا روٹی جل گئی یا اس طرح کے معاملات, اب یہ دیکھیں یقین کریں یہ بہت مشکل کام ہے, تو اس کے اوپر ان کی عورتوں کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی کر لینی, اس کی وجہ سے ان کا دل بڑھ جائے گا, پھر وہ بھی مطمئن ہو جائیں گی. تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کے اوپر نکتہ چینی اور طنز و یہ کریں گے تو پھر جو ہے وہ بھی پریشان ہوں گی. تو اس لیے میں مردوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ بھی اپنے گھر کے اندر جو ہے اپنے رویے کو تھوڑا سا نرم رکھیں, اپنے لہجے کو تھوڑا نرم رکھیں, تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ انشاءاللہ خوشگوار زندگی پیدا ہوگی. بہت شکریہ مولانا صاحب. مولانا عبداللہ جان صاحب تھے ہمارے ساتھ, جامعہ تعلیم القرآن جامعہ تجوید القرآن چکھڑ سے ماشاءاللہ ان کا تعلق ہے. وہاں پہ ایک پورے علاقے کو الحمدللہ قرآن پاک کے نور سے, فیضان سے روشن کر رہے ہیں, اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے گھر والے بھی ماشاءاللہ, ان کے بڑے بھائی جان صاحب جو ہیں اور ان کے اپنے گھر والیاں بھی ماشاءاللہ قرآن کی تعلیمات اور ساری چیزوں کو, لوگوں میں مایوسیوں کو دور کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج کا ہمارا جو پیغام تھا وہ پورے معاشرے کے لیے یہی تھا کہ ہمیں مایوسیوں سے نکلنا ہے, مردوں کو بھی اللہ سے اپنا تعلق بنانا اور اللہ سے مایوس نہیں ہونا, اور عورتوں کو بھی کہ عورتیں مایوس نہ ہوں بلکہ انتظار کریں, عنقریب اللہ رستہ نکالے گا. ان مع العسر یسرا, اللہ کا وعدہ ہے, ہر تنگی کے بعد آسانی آنے والی ہیں. اور فرمایا جب زیادہ تنگیاں ہو جائیں تو اب مان لو کہ اب تو ضرور آسانی آنے والی ہے. جیسے ہمارا ایک تجربہ ہے, گرمیوں میں جب شدت کی دھوپ ہوتی ہے نا, گرمیوں میں بہت سخت دھوپ ہو جاتی ہے جون جولائی میں, تو پھر کیا ہوتا ہے اچانک بارش ہو جاتی ہے. تو یوں ہی ہوگا اللہ کی طرف سے بھی یہی ہے جب شدتیں. اور فرمایا ایک عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جو آسانیاں ہیں وہ پریشانیوں کی پشت پہ سوار ہو کے آتی ہیں. جو آسانیاں ہیں وہ پریشانیوں, مصیبتوں, تکلیفوں پہ سوار ہو کے ہی ادھر پہنچتی ہیں آ کے. تو یہ گویا وہ ایک پل بن رہا ہوتا ہے, اب آسانی آنے والی ہے, پل بن گیا, اب وہ شدت کی انتہا ہو گئی. اور جب فرمایا کہ لوگ بھی کہنے لگے متی نصر اللہ, کب آئے گی مل, تو اللہ کہتے الا ان نصر اللہ قریب, مدد چل پڑی ہے, اب پہنچنے والی. تو ایسا ہی ہوگا. تو اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں مایوس نہیں ہونا بلکہ امید کے ساتھ, فرمایا انتظار الفرج, یہ جو انتظار کرنا ہے آسانیوں کی, یہ بھی عبادت ہے بہت بڑی. اور اللہ سے مانگتے رہنا, اللہ کے ہاں دعاؤں کا بڑا اکرام ہوتا ہے, اللہ کے ہاں دعاؤں کا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے. ایسے کوئی بھی دعا ایسے ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکی جاتی. جیسے ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کوئی آپ نے درخواست دی کسی کو اٹھا کر پھینک دیا, ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں دعاؤں کا بڑا اکرام ہوتا ہے, عزت ہوتی ہے. دعا آ گئی, اب اس کو رکھو, یا تو اس کو ابھی دے دو, یا پھر اس کو آئندہ آنے والی مصیبت دور کر دو, یا پھر آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دو, کیونکہ اس کو نہیں پتہ یہ جو مانگ رہا ہے اس کے لیے بہتر نہیں. تو اللہ ہمارے خیر خواہ ہیں, اللہ بڑے رحمان ہیں, اللہ بڑے کریم ہیں. اس لیے عورتوں کے ساتھ تو اللہ کی, کیونکہ کمزوروں کے ساتھ اللہ کی زیادہ مدد ہے, یہ اللہ کا اصول ہے, کمزور کے ساتھ اللہ کی زیادہ مدد. اس لیے ایک عالم فرما رہے تھے کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہے, انسان کے بارے میں اللہ کہنا وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, انسان کمزور ہے,
اس لیے اللہ نے اس کے ساتھ اپنے زیادہ رحمت کا معاملہ کیا. سبحان کسی اللہ. اور مخلوق کے ساتھ اتنا رحمت کا معاملہ نہیں. اللہ کمزوروں کے ساتھ ہے. تو اس لیے دین اسلام یہ سارے ہمیں مایوسیوں سے نکالنا چاہتا ہے. اس لیے ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا اور کبھی بھی اسلام کے دامن سے نکل کر یہ نہ سمجھے کہ اب ہم آزاد ہو گئے ہیں, اب ہم عزت پا لیں گے. نہیں, ان العزت للہ جمیعا, عزت اللہ ہی بانٹتا ہے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, عزتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں, رسول بانٹتے ہیں اور مومنوں کو ملیں گے. تو یہ اللہ کا اصول ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی معاشرے کے اندر سے مایوسیاں اور بدامنیاں اور ان چیزوں کی جو شدت ہے, یہ جو ٹارچر کیا جا رہا ہے, یہ جو استحصال کیا جا رہا ہے, اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سے پھر گزارش کروں گا اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا, تاکہ ہمارے کہنے سننے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی ایک کی مایوسی میں اللہ کمی کر دے. تو اس لیے ہمارا یہاں بیٹھنا, آپ کا آگے شیئر کرنا اور اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا کہ آپ کی نظر میں کیا حل ہے, آپ کی نظر میں کیا حل ہے. یہ جو موجودہ ایک کشمکش پائی جا رہی ہے, اس کا کیا حل ہو سکتا ہے, کس طرح امن اور کس طرح مایوسیوں سے ہم دور ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو امید کرتے ہیں کہ ایک اچھے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا. جمعے کی برکتوں کو ساتھوں کو سمیٹیے گا. اللہ ہم سب کا نگہبان ہو.